फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी नाम नहीं लिया जा सकता, उनसे कल IMF की वफ्द की मुलाकात हुई है और आगे की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, IMF का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उस पर PTI की तरफ से भी एक तसल्ली दे दी गई है, गारंटी दे दी गई है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत बिल्कुल ये करे। आप इस सारी सूरत हाल को अब कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? अगरचे हम उस शख्स का नाम नहीं ले सकते जो साबिक वज़ीर आज़म था, जो आज की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नाम ना लिए जाने के बावजूद भी इंतहाई रेलेवेंट हैं, तोशा खाना केस को आप आगे किस तरह अनफोल्ड होता देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 1 साल 13-14 महीनों में आप पाकिस्तान के आइन से लेकर बुनियादी इंसानी हुकूक तक और पाकिस्तान की मईशत से लेकर सोशल फैब्रिक तक हर चीज़ हमने तबाह व बर्बाद कर दी है। आज से आप 14 महीने पहले चले जाएं तो आपकी GDP 6.1% थी। आपका एक चलते हुए मुल्क के निज़ाम को जिस तरह रजीम चेंज किया गया और उसके नतीजे में उसका जो फॉल आउट हुआ वो आज सबके सामने है। मैं पहला शख्स था जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से, और यहाँ हमने वो रखा था कि इसके फॉल आउट क्या होने जा रहे हैं, सिक्योरिटी पे क्या होंगे, वो आपके सामने हैं। जो उस वक्त की सिचुएशन थी या जो आज जो आपकी दहशतगर्दी है और जो सरकमस्टांसेस हैं वो आपने देख लिए हैं। इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा आज आपने देख लिए हैं कि किधर 176 रुपये डॉलर का रेट होता था और आज आपको 300 रुपये में नहीं मिलता। और यही इसहाक डार साहब पिछले साल आए और धमकियां देते हुए कि IMF को मैं आपसे बेहतर जानता हूं, और पूरा साल उनके इस कंडक्ट की वजह से उनको कुछ नहीं मिला और जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। आज बुनियादी हुकूक आपके मुअत्तल हो चुके हैं, आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आइन के मुताबिक 90 डेज़ में पंजाब और KP में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। और जो 2 गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठी हुई हैं। बिल्कुल बुनियादी हुकूक की ये आलम है कि चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपका पामाल हो चुका है। जिसके घर में घुसना चाहती है पुलिस घुस जाती है, जिसको उठाना चाहती है उठा जाती है। 8वीं मरतबा मिनिस्टर साबिक मिनिस्टर्स जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। 7 मरतबा अदालतों ने ज़मानतें दी, 8वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद को 7वीं मरतबा गिरफ्तार किया, 6 दफ़ा अदालत ने ज़मानत दी। शीरी मज़ारी को 5वीं दफ़ा ज़मानत मिली जब तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहाँ एक मेरे यार रह गया है, पाकिस्तान का वाहिद पॉपुलर लीडर जो वाहिद अपोजिशन पार्टी है वो PTI और उसके चेयरमैन जो फेडरेशन की अलामत हैं उसको आपने दीवार के साथ लगाने के लिए पूरे मुल्क को आपने दाव पे लगा दिया। आज वो 180 पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के मुकदमात जो कि गलत हैं, सारे बदनीयती पे मबनी हैं, 180 मुकदमात में वो पेश भी हो रहा है और अपने प्रोसीडिंग्स में शामिल भी हो रहा है। और जो जिसका सगा भाई गारंटियर था 50 रुपए का बयान हल्फी स्टैम्प पेपर दे के वो चले गए, वो जनाब दुबई में बैठ सकते हैं। बदकिस्मती है, पूरे दुनिया में घूम सकते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, पाकिस्तान आ सकते। और हाँ, डॉक्टर ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करना। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के सरवों का फैसला आप जाकर मुल्क से बाहर दुबई में या जा कर के बाहर करते हैं, ये इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या हो सकती है? हमारे लोग ये नहीं देख रहे हैं? क्या लोग ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मुख्तदर ताकतवर तबके और हमारे ये जो विरासत में समझते हैं कि हमें ये सियासत मिल जाएगी और ये विरासती पार्टियां 40 साल से हुक्मरान जो बने और उनकी आप आला औलाद आकर सरों पे सवार हमारे होगी ना? अगर इस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करनी है तो हमें दुख है कि हमारे इर्द गिर्द में आप देख लें हमारे साथ के मुल्क की तरक्की किस तरह कर रहे हैं और हम कहाँ पहुँचे। मुकाबला है ही नहीं। अच्छा, अब जो आपने तोशाखाना वाली बात की, ये तोशाखाना के जो जज साहब नीचे जिन्होंने फैसला किया, सबसे पहले जो शख्स फैसला करता है, एक जज, जब उसका केस का फैसला सेटिसाइड हो जाता है तो उस जज को दोबारा नहीं भेजा जाता। लेकिन उस जज साहब के खिलाफ, हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ ऑलरेडी एप्लीकेशन कि वो बायस भी हैं, उन्होंने जब ये 2 दिन रिमांड पे थे अपनी अदालत लेकर के उनके वो रिमांड वाली जगह पे चले गए, जनाब मैंने केस चलाना है, वहाँ चले गए। वहाँ जाकर केस चलाने के लिए उन्होंने साइन भी नहीं किए, उनको कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया, उनको कहा जी आप साइन करते हैं या नहीं करते हैं, हम फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। ये इतनी इस लेवल की उनकी बायसनेस है और बजाय पर्सनल है। अब उस बायसनेस को
کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اپلیکیشن پینڈنگ ہے کہ یہ کیس نہ سنے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی اس پہ نوٹس کیا ہوا ہے اور انہوں نے 3 دن میں فیصلہ کر کے وہ مارا، اور کیس وکیل کو سننے بھی نہیں دیا، اور اس آرڈر کے خلاف بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ ریمانڈ کر دیا، حالانکہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے خلاف میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب کوئی میٹر سب جوڈس ہو بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان تو لوور کورٹس اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتی ہیں until the decision is made by the superior court, by the Supreme Court۔ تو انہوں نے جو کہ ان کے بقول کہ وکیل صاحب بھی نہیں آئے، وہ آج نہیں آ سکے، لیکن خواجہ حارث صاحب تشریف نہیں لائے، درخواست دی گئی تھی کہ اس کو منڈے تک ٹائم دیا جائے، لیکن نہیں، انہوں نے آج بغیر سنے وہ فیصلہ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ہمارا دوہرا معیار نظام انصاف کا ہوگا تو ہم پھر یہ توقع رکھیں کہ یہ ہمارے ملک کی عزت ہوگی، ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا تحفظ ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی اس بے یقینی کی کیفیت کو جو ہمارے ملک میں ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم کوئی اچھے راستے میں ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، میں قمر چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا پنسوٹا صاحب آپ سے بھی آپ کا لیگل اوپینین لے لوں۔ اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، پہلے انہوں نے 3 دن قبل یہ فیصلہ سنایا عدالت میں، ان کے وربل ریمارکس یہ تھے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ آپ کی قبول کر لی گئی۔ جی میں خود موجود تھا، میں آپ کو واضح کر دوں، میں موجود تھا وہاں۔ انہوں نے آ کر کے ریویژن پٹیشن واز ایکسیپٹڈ، الاؤڈ۔ جب انہوں نے الاؤ کر دیا، پارٹلی الاؤ نہیں کیا، انہوں نے کہا الاؤڈ، میننگ دیئر بائی کہ جو آپ یہ کہتے تھے کہ جی وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ بالکل۔ لیکن جب شام کو آرڈر ملا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو صرف اس کو ریمانڈ کر دیا ہے، تو یہ بھی قابل افسوس ہے۔ بالکل۔ اچھا، اناؤنسمنٹ کچھ اور ہوئی اور فیصلہ کچھ اور آیا۔ اب یہ کتنی 2 کانٹراڈکٹری باتیں ہیں کہ وربل اناؤنسمنٹ انہوں نے یہ کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب، وہاں پہ اسی طرح سے ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے وربلی یہ کہا کہ اس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں ریویژن کی جو آپ کی پٹیشن ہے، اور اس کے بعد جو ریٹن فیصلہ آیا اور پھر وہ میڈیا پر کچھ خبریں بھی چلوائی گئیں، ان کے سیکریٹری سے بھی کچھ لوگوں نے مبینہ طور پہ کہا کہ فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے، اور پھر کہا کہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی سے پھر آگے ریلیٹڈ ایک سوال ہے لیکن وہ بعد میں آپ سے کرتی ہوں، پہلے اس کا ذرا بتائیں کہ کیا آپ کو ہوتا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، توشہ خانہ کیس کی آف کورس وائریز جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں بڑے اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں خان صاحب کے پاس، اور آئی تھنک لیگل ٹیم کا، کیونکہ میں آف کورس آئی واز ناٹ ان کورٹ دیٹ ڈے، اور شعیب صاحب موجود تھے، انہوں نے جس طرح بات کی ہے آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو واٹ ہی از سیئنگ از رائٹ۔ اس میں جج صاحب کے پاس آف کورس ہمارا جو قانونی پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جو جی چونکہ وہ کہا ہے، اور اگر انہوں نے اور ایسی سچویشن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ریمانڈ۔ اچھا پنسوٹا صاحب، تھوڑا سا آپ کا تھوڑا سا وہ اسٹاک ہو رہی ہے، میں چیمہ صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں۔ یہ پنسوٹا صاحب کا ذرا کنیکشن پروڈیوسر صاحب دیکھیے۔ چیمہ صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ سے اس کے ساتھ ایک سیاسی سوال بھی دیتے ہیں کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آگے کوئی شاید ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی آ جائے الیکشن سے پہلے، اور غالباً الیکشن جو ہیں وہ جس طرح نون لیگ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ذرا مارچ اپریل تک نہ ہونے دیے جائیں۔ آپ کی کیا خبر ہے الیکشن کے حوالے سے؟ کیا نومبر میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو حکومتی منسٹرز کی باتیں ہیں وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے، اور حکومت جو ہے اس کا ٹینیور اگلے مہینے ختم ہو رہا ہے، تو یہ اسمبلی تو جا رہی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا جو کرے گا، جس طرح پچھلے ہم نے صوبائی حکومتوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہیں انہوں نے، اور الیکشن کمیشن نے جس طرح کا ایک مکمکہ کیا، وہ تو ہو سکتا ہے کوئی مہینہ 2-3 الیکشن آگے پیچھے کرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی قسم کا کوئی پریشر ایکشن لے سکتی ہے، کیونکہ ان کی انٹرنیشنل حکومتوں سے ڈیلنگز ہیں، انٹرنیشنل گورنمنٹ سے یہ ملتے ہیں، تو یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹیز یہ کچھ اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز موجود ہیں ہمارے سامنے، ہم نے دیکھا کس طرح کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کی پاسبلٹیز موجود ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہوا بھی تو کوئی مہینہ 2 ہوئی ہوگا، کیونکہ اس وقت بڑا مسئلہ تو عمران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کو کیسے مینج کیا جائے گا، ان کو کیا کرنا ہے، وہ کیا جیل میں جائیں گے، کیا پکڑے جائیں گے، ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ کل جو
جو ریلی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اس میں لیڈرشپ تو کوئی نہیں تھی، عوام ہی جھنڈے لے کے کھڑی ہوئی تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت پارٹی لیڈرشپ غائب ہے لیکن پارٹی موجود ہے. تو یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کی ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی کہ جہاں پہ ورکر کھڑے ہوئے ہیں اور لیڈرشپ غائب ہو گئی ہے. تو یہ ورکر سپورٹر ووٹر کس حد تک کھڑے رہتے ہیں، یہ جو ہے وہ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کس حد تک جا کے ووٹ ڈالتے ہیں بغیر لیڈرشپ کے، یہ ایک نیا عوام کا امتحان ہے. کیونکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ووٹ انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنا کہ پارٹی کہاں کھڑی ہے، یہ تو شاید ووٹنگ بھی پتا چلے گا. لیکن جو چیئرمین صاحب ہیں پارٹی کے، وہ بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر وہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ایک سچویشن بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گی، کیونکہ بیانیہ بنانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے بالکل قمر چیمہ صاحب، آپ نے کہا کہ عمران خان، یہ فارمر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، یہ اب ایک مسئلہ ہے حکومت کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے روکنا ہے. یہ روکنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کیا شکست کا خوف ہے انہیں، یہ وجہ ہے کہ ووٹ نہیں پڑے گا اور ان کو پڑ جائے گا سارا ووٹ، یا پھر کوئی کیا ہے، کوئی انسیکیورٹی مقابلہ تو نہ ہوا؟ پھر یہ کیسا اسپورٹس مین اسپرٹ ہے؟ جی، دو چیزیں ہیں اس میں کہوں گا اس میں روکنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی پاپولیرٹی ہے، اور اس لیے بھی روکنا ضروری ہے کیونکہ انہی چیئرمین صاحب نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کو روکا تھا. سو وہ جو بیلنسنگ ایکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ 2018 میں دیا گیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کو جیل بھیجا گیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، ان کی بیٹی کو جیل بھیجا گیا تھا، تو وہ بھی غلط تھا. اور اگر ان کے ساتھ ہوگا سیاسی وکٹمائزیشن تو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے یہ سارے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لیے حالات ایسے بنا دیے ہیں. میرا نہیں خیال ان کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا اگر یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود نہ مارتے تحت درتے. تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. اور انہوں نے اسپورٹس مین اسپرٹ تو تب تھا اگر 2018 میں یہ ایک خود انڈیپینڈنٹ آتے، کسی کے سہارے سے نہ آتے، کسی کی چھاؤں چھتر کے بغیر آتے. آج تک کوئی حکومت ایسی آئی ہی نہیں نا جو کلیم کر سکے کہ ہمیں بالکل بھی کوئی سسٹم نے سپورٹ ہی نہیں کیا. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی جو بھی حکومت آتی ہے وہ تو کسی اب مثلا. اور دوسرا، میں تو خیر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، میرا تو اس میں یہ بھی ایک ذاتی رائے ہے، آپ کی بھی، آپ دونوں کی رائے لیتی ہوں کہ باقی ساری چیزیں اپنی طرف ایک طرف، آپ کو نہیں لگتا کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب پی ٹی آئی چیئرمین کو ان کے ساتھ دائیں بائیں موجود کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح کے مشورے دیے، کچھ اس طرح کی پکچر پورٹرے کی اور اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے دوری کروائی، جس کو ظاہر ہے ان کے مخالفین نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، اور کچھ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی بات چیت کی ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں سائڈز کو تھوڑا سا بیک آف کر کے ملک کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر میرٹ پر عمران خان صاحب کو سزا دینی بنتی ہے 100 دفعہ دیں، لیکن یہ جو بیلنسنگ ایکٹ کی بات ہوتی ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو غلط ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو we'll have to put an end to it، نہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں لارجلی یہ جو کوشچن ہے یہ پولیٹیکل کلاس کے ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے. تو جب وہ بیٹھیں گے نہیں تو بات کیسی ہوگی؟ یہ پارلیمنٹری نظام حکومت ہے، یہاں پہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے. باقی ان کو جو مشورے دیے گئے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جو مشورے ہیں کسی نے دیے، ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. انہوں نے ان مشوروں پہ کیوں عمل کیا؟ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ ملک کے لیڈر ہیں، ان کے پیچھے کروڑوں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک بیانیہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے، اور جو انہوں نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہوئی تھی، جو ان کے بارے میں چمگوئیاں باتیں کی جاتی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سزا ان کو مل رہی ہے اور ملے گی. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے، یہ بھی سم ہو ان کی ہی کمزوریوں کی وجہ سے. اور ایک سال انہوں نے جو بیانیہ ملک میں بنایا تو لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے اگر چیئرمین پی ٹی آئی پکڑے جاتے ہیں تو ہم نے کس دروازے پہ جانا ہے. لوگ اس دروازے پہ چلے گئے، سو نقصان انہوں نے خود کروایا ہے، سو لہٰذا بھگتیں گے بھی وہ خود ہی، مجھے جو ایسے لگ رہا ہے.